सामिन नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी देवबंदी इस्माइली अहमदी फ़िरक़ा के मौलवी नजीब अहमदी की दो वीडियोज़ के जवाब में है। वहाबी नजीब अहमदी देवबंदी साहब ने दो वीडियोज़ बनाई। एक वीडियो के अंदर जो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के बानी और सरबराह हैं शाह इस्माइल देहलवी, उनकी बदनाम ज़माना किताब तक़वियतुल ईमान और तक़वियतुल ईमान में मौजूद एक गुस्ताख़ाना इबारत कि जिसका ताल्लुक़ रब ताला के इल्म के बारे में है, वहाबी नजीब अहमदी साहब ने उसका नाकाम तौर पे दिफा करने की कोशिश की। और इसी तरह दूसरी वीडियो के अंदर भी वहाबी नजीब अहमदी साहब ने वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा की मोतबर मुस्तनद किताब बुलगतुल हैरान के जो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवी हुसैन अली की किताब है, उसमें मौजूद एक गुस्ताख़ाना इबारत का नाकाम तौर पे दिफा करने की कोशिश की। मज़े की बात यह है कि बुलगतुल हैरान में भी मौजूद जो इबारत है गुस्ताखाना, उसका ताल्लुक़ रब ताला के इल्म के बारे में है। हमने एक वीडियो के अंदर ये दोनों हवालाजात पेश किए थे और ये कहा था कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़े का अल्लाह ताला के इल्म के बारे में जो अक़ीदा और नज़रिया है, वो अहले तशय्यो से मुमासलत रखता है। जिस तरह अहले तशय्यो का अक़ीदा वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा अपनी कुतुब के अंदर ये लिखता है कि अल्लाह ताला को किसी काम के करने या होने से पहले इल्म नहीं होता, बल्कि बाद में उसको इल्म होता है। तो हमने इस पे बतौर दलील दो इबारतें पेश की थी, एक तक़वियतुल ईमान की इबारत और दूसरी बुलगतुल हैरान से। तो नजीब अहमदी साहब ने तक़वियतुल ईमान में मौजूद एक जो गुस्ताख़ाना इबारत है, इसका भी दिफा करने की कोशिश की और बतौर इल्ज़ाम 2-3 हवालाजात सुन्नी उलमा की कुतुब से पेश किए जिसमें मालूम का ज़िक्र था। इसी तरह दूसरी किताब बुलगतुल हैरान, वहाबी नजीब अहमदी साहब ने इस किताब का भी नाकाम तौर पे दिफा करने की कोशिश की और पहले नंबर पे वहाबी नजीब अहमदी साहब ने ये कहा कि ये किताब मौलवी हुसैन अली वहाबी देवबंदी की नहीं है। ये नजीब अहमदी साहब ने लब कुशई की। दूसरे नंबर पे नजीब अहमदी साहब ने बुलगतुल हैरान में मौजूद गुस्ताखाना इबारत पे गुफ्तगू करते, इस पे कोई फतवा लगाते और वहाबी देवबंदी कुतुब मुताला करते, लेकिन नजीब अहमदी साहब ने बजाय इस पे कोई कलाम करने के उल्टा इल्ज़ाम उलमाए अहले सुन्ना व जमात को दे दिया। वजह इसकी सिर्फ ये थी कि उलमाए अहले सुन्ना व जमात ने इस गुस्ताखी का इजहार क्यों किया, लोगों पे इसको आया क्यों किया। ये वहाबी नजीब अहमदी साहब की वीडियो का खुलासा है। सामिन नाज़रीन, जो शाह इस्माइल देहलवी की इबारत है सफ़ा नंबर 51 और 52 के ऊपर, ये दूसरी फसल है। एक बार फिर ज़रा आप समाअत फरमा लें, चूँकि नजीब अहमदी साहब समझते नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आती कौन सा नशा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी भांग पीते हैं कि इनको ना कोई बात समझ आती है, ना कोई ठीक तरह उर्दू की इबारत पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना इनकी खोपड़ी के अंदर कोई दिमाग नाम की कोई चीज़ है। सफ़ा नंबर 51 पे शाह इस्माइल देहलवी अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला के इल्म के मुतालिक अकीदा लिख रहा है। सो इस तरह गैब का दरियाफ्त करना अपने इख्तियार में हो कि जब चाहिए कर लीजिए, जब चाहे नहीं, जब चाहिए कर लीजिए, ये अल्लाह ताला की शान है, गैब का दरियाफ्त करना। हमने वहाबी देवबंदी कुतुब से हवालाजात पेश किए थे कि ये दरियाफ्त का माना ढूंढना, खोज लगाना, और मेरे पास फ़ारसी की लुगात हैं, वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मौलवियों की हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है तहकीक करना, खोज लगाना, ढूंढना। ये अपने इख्तियार में हो कि जब चाहिए कर लीजिए। जब के लफ्ज़ पे भी वहाबी नजीब अहमदी साहब ने कोई तवज्जो नहीं की कि शाह इस्माइल देहलवी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। कहा कि ये अल्लाह ताला की शान है। वहाबी नजीब अहमदी साहब ने तक़वियतुल ईमान की इस इबारत को समझे बिना शाह इस्माइल देहलवी के मलफूजात से एक इबारत पेश की और कहा कि जी ये हज़रत का अकीदा है। मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तक़वियतुल ईमान को अकीदे की बुनियादी किताब करार देते हैं। फ़तावा रशीदिया के अंदर रशीद अहमद गंगोही ने बाकायदा इस किताब के ऊपर ईमान ऐन ईमान इनकार कुफ्र लिखा है और वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के दूसरे मौलवियों ने भी ये बात लिखी है। तो जिस बंदे ने, यानी इस्माइल देहलवी जो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़े का बानी और सरबराह है, उस बंदे की जो अकीदे की किताब है उसको एक तरफ रख के उसके मलफूजात का हवाला देना उसके दिफा में, मैं समझता हूँ कि नजीब अहमदी साहब की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवियों के लिए, उनके लोगों के लिए ज़िल्लत और रुसवाई
اتنی ہی کافی ہے کہ اس کی عقیدے کی کتاب سے جو لوگوں کو وہ عقیدہ بتلا رہا ہے اس سے منحرف ہو کے اس کے ملفوظات اس کے دفاع میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے نجیب احمدی صاحب کو، کم از کم وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں کو تو تقویت الایمان سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس عقیدے کی کتاب کے جواب میں ملفوظات پیش کر رہا ہے، یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ کوئی حیا کرنی چاہیے وہابیوں کو۔ دوسرے نمبر پہ وہابی نجیب احمدی صاحب نے ہمارے کچھ علماء کے جو قرآن پاک کے تراجم ہیں وہاں سے حوالہ جات پیش کیے کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر لکھے ہوئے معلوم کر لے، حالانکہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اصول و ضوابط کو دیکھیں تو جو اہل سنہ و جماعت ہیں وہ معلوم کا معنی، علم کا معنی ظہور لیتے ہیں۔ یہی بلغت الحیران کہ جس کا دفاع نجیب احمدی صاحب کر رہے تھے اور جس عبارت کا کر رہے تھے اس سے جو آگے والا جملہ تھا، ہمیں تو کہہ رہے تھے نا یہ آگے پیچھے نہیں پڑھتے، یہاں پر ایک لفظ ذرا آگے پڑھ لیتے۔ یہاں پر لکھا ہے اہل سنہ و جماعت والے معنی علم کا ظہور لیتے ہیں، معنی علم کا ظہور لیتے ہیں، یعنی معلوم کا معنی ظہور مراد لیتے ہیں اہل سنہ و جماعت والے۔ امتیاز اللہ تعالیٰ جدا کر دے، ممتاز کر دے۔ اور اگر نجیب احمدی صاحب کا اصول یہ مانا جائے کہ مسلک کا عقیدہ ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے، تو پھر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں نے قرآن پاک کے ترجمہ میں انبیاء علیہ السلام کے لیے گناہ کے لفظ لکھے، انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ گمراہ کہا گیا۔ تو ان ترجموں کو لے کر کوئی بندہ پھر یہ کہہ دے کہ وہابی دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو یہ گناہ گار کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو گمراہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ الگ بات ہے کہ وہابی دیوبندی فرقے کا عقیدہ یہی ہے انبیاء علیہ السلام کے متعلق۔ لیکن اگر کوئی بندہ وہ عبارتیں اٹھا کر ان کو کہے کہ جی یہ تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہے، تو وہاں پر یہ کیا کہیں گے؟ اور باقاعدہ خود دیوبندیوں کا اصول ہے ترجمے سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تقویت الایمان بنیادی عقیدے کی کتاب ہے جس کا دفاع کر رہے تھے نجیب احمدی صاحب، تو ہم نے عقیدے کی کتاب سے تمہارا عقیدہ پیش کیا ہے، لہٰذا ملفوظات سے حوالہ پیش کر کے اسماعیل دہلوی کا کفر، اس کی گستاخی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور بطور الزام ہمارے حوالہ جات جس میں معلوم کے لفظ ہیں کہ معلوم کر لے، جو امتیاز کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ جدا کر دے، ممتاز کر لے، اور ظہور کا معنی خود وہابی دیوبندیوں نے لکھا ہے، اہل سنہ و جماعت لیتے ہیں اس قسم کی آیات سے، تو پھر کس منہ سے وہ حوالہ جات پیش کر رہے ہو؟ شرم کرنی چاہیے تمہیں۔ یہ تھا تقویت الایمان کے متعلق جو تم نے دھوکہ دہی کیا، یاری مکاری سے کام لیا اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دوسری ویڈیو میں وہابی نجیب احمدی صاحب نے بلغت الحیران اور اس میں موجود گستاخانہ عبارت کا ناکام طور پہ دفاع کرنے کی کوشش کی، اور زیادہ زور وہابی نجیب احمدی صاحب نے اس بات پہ لگایا ہے کہ بلغت الحیران مولوی حسین علی کی نہیں ہے، اور یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے مولوی حسین علی وہابی دیوبندی کی بلغت الحیران سے جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نجیب احمدی صاحب یا تو خود بیوقوف ہیں یا پھر دوسروں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کی یہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ سامعین و ناظرین، میں چند حوالہ جات یہاں پر پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بلغت الحیران نامی کتاب مولوی حسین علی کی کتاب ہے اور اس کی مصدقہ ہے، خود اس نے نظر ثانی کی ہے، اور وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے اس کتاب کو حسین علی کی کتاب شمار کیا ہے۔ یہ سرفراز خان صفدر گکھڑوی ہیں، وہابی دیوبندی فرقہ کے بہت بڑے مولوی ہیں، نجیب کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو تو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے۔ سرفراز خان صفدر کیا لکھتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے المسلک المنصور، صفحہ نمبر 37، لکھتے ہیں اس دور میں ہمارے استاد و مرشد رئیس الموحدین حضرت مولانا حسین علی صاحب پیش ہیں کہ کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، وہ شکوہ کر رہے ہیں یہاں پر۔ حضرت مرحوم اپنی ملئی تفسیر بلغت الحیران میں فرماتے ہیں، سرفراز خان صفدر گکھڑوی بلغت الحیران کے حوالے پیش کر کے اس کو حسین علی کی قرار دے رہا ہے، اور یہ کہتا ہے اس کی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی ایک اور کتاب ہے الشہاب المبین، صفحہ نمبر اس کتاب کا 116 ہے، یہاں پر بھی مولوی حسین علی کی ملئی تفسیر قرار دیا بلغت الحیران کو، جبکہ یہ کہتا ہے اس کی نہیں ہے۔ تیسرا حوالہ مولوی محمود عالم صفدر اکاڑوی دیوبندی، اس نے باقاعدہ اس کتاب کو معتبر بھی مانا ہے اور اس کا دفاع بھی کیا ہے، فتوحات صفدر جلد 1 صفحہ نمبر 578 کے اوپر۔ اسی طرح جو موجودہ دور کے ان کے متکلم ہیں الیاس گھمن، اس نے اس کتاب کو معتبر بھی مانا ہے اور معتبر مان کر استدلال بھی کیا ہے، اور استدلال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حوالہ جات پیش کر کے اپنا مسلک ثابت کیا ہے مماتیوں کے خلاف۔ کتاب فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ، یہ نجیب احمدی صاحب اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں، کون سے جہاں میں ہیں۔
اسی طرح حقیقی دستاویز، اس کتاب کے اندر بھی اس کتاب کا دفاع کیا گیا۔ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی مشتاق دیوبندی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے علماء اہل سنت کی تصنیفی خدمات کی ایک جھلک۔ صفحہ نمبر 91 کے اوپر بلغۃ الحیران کو حسین علی کی قرار دیا اور اس کا دفاع کیا۔ اسی طرح زید حسینی رحمت کائنات، یہ حسین احمد جو ان کے شیخ الاسلام سمجھے جاتے ہیں، ٹانڈا کے رہنے والے، ان کے یہ مرید اور خلیفہ تھے، اس نے بھی حسین علی کی کتاب شمار کی ہے رحمت کائنات نامی کتاب کے اندر۔ اسی طرح وہابی نجیب احمدی صاحب کو یہ بات کرنے سے پہلے یہی بلغۃ الحیران نامی کتاب صفحہ نمبر 4 کو ہی پڑھ لیتے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 4 اس کتاب کا لکھتے ہیں کہ یہ تقریریں جو آگے آتی ہیں حضرت صاحب نے غلام خان سے قلم بند کروائی ہیں اور بذات خود ان پر نظر فرمائی ہے، بذات خود ان پر نظر فرمائی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 4 کے اوپر یہی بلغۃ الحیران، جس کے بارے میں نجیب احمدی صاحب یہ کہتے ہیں یہ حسین علی کی نہیں ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 4 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ خود حسین علی نے نظر کی اور غلام خان سے یہ قلم بند کروائی ہے۔ اچھا چلیں یار، آپ کی مان لیتے ہیں، یہ سارے وہابی دیوبندی حوالے جات کو ایک طرف آپ پھینک دیں، ان کو پس پشت کر دیں، کم از کم غلام خان جو وہابی دیوبندی فرقہ کا شیخ القرآن ہے، اس کی تو ذمہ داری ہے، یہ اس کے سر تو آتی ہے عبارت۔ ہدایت الحیران صفحہ نمبر 173 پہ یہی کہا گیا کہ صفحہ نمبر 4 سے لے کر آخر تک جتنی تقریریں ہیں، ان کی ذمہ داری ایک اعتبار سے غلام خان کے اوپر بھی ہے، یہ تو مان لیں کم از کم جو آپ کا شیخ القرآن ہے، لہٰذا یہ جان نہیں چھڑا سکتے آپ۔ یہ بات تھی، آپ نے کہا کہ یہ منسوب ہے، ان کی ہے نہیں ہے، یہ اس بات کا جواب ہو گیا، یہ آپ کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ہمیں تانا دیا، کہتے ہیں کہ جی یہ نہ آگے کی عبارت دیکھتے ہیں نہ پیچھے کی دیکھتے ہیں، بیچ میں لے کر جو ہے ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ بات اس طرح نہیں ہے۔ معتزلہ کا مذہب بیان کر کے حسین علی کیا کہتا ہے، اور آیات قرآنیہ جیسا کہ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق ہیں، وہ قرآن اور حدیث کا انطباق کر رہا ہے اسی مذہب پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مذہب نہیں بیان کرے۔ اچھا پھر آپ نے کہا کہ خالی انطباق کہا ہے، اس کو درست نہیں کہا، یہ بھی آپ کی غلط باطل تعویل ہے، آپ کا جھوٹ ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں مگر بعض مقام قرآن جو ان کے مطابق نہیں بنتے ان کا معنی صحیح کرتے ہیں۔ یہ جملہ ذرا پڑھ لیں، کیا کہہ رہا ہے یہاں پر حسین علی؟ آپ کہتے ہیں کہ خالی انطباق کا ہے۔ اچھا چلیں، ہمیں تو آپ یہ تانا دے رہے ہیں کہ ہم الزام لگاتے ہیں، آپ کے مولویوں نے اس کو حسین علی کا عقیدہ قرار دے کر حسین علی کا اور اس کتاب کا رد کیا ہے۔ جو حوالہ تھانوی کا امداد الفتاوی جلد نمبر 6 سے پیش کر رہے تھے، ذرا اوپر سے پڑھیں، اوپر اسی حوالہ کو پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں معتزلہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، اور آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ خیانت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں تھانوی کے اوپر۔ اچھا چلیں، ہمارے اکابرین پہ یہ الزام لگانے سے، یہ بات کرنے سے پہلے ایک نظر تھانوی کے اوپر بھی کریں۔ امداد الفتاوی میرے پاس جلد نمبر 6 پڑی ہوئی ہے، اس میں اس نے خود حسین علی کو اور اسی عبارت کو معتزلہ کے مذہب کی تائید قرار دیا، اور پھر یہ کہا کہ میں ایسی کتاب کو جس میں یہ خطرناک عبارت میں اپنے پاس ہی نہیں رکھنا چاہتا، اور تو منہ اٹھا کر اسی کتاب کو، اس عبارت کا دفاع کر رہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ حکیم الامت جو آپ کے فرقے کا ہے اس کے خلاف کرتے ہو، لہٰذا یہ آپ کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے ضرب شمشیر، صفحہ نمبر 47 کے اوپر مفتی مہدی حسن دیوبندی، اس کے حوالہ سے مولوی غریب اللہ دیوبندی۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ یہ کتاب ہمارے خلاف پیش کرتے ہو، لیکن اس پہ الحمدللہ میری ایک ویڈیو موجود ہے، وہ ذرا سن لینا اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالنے سے پہلے۔ حوالہ جات سے میں نے یہ الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب آپ کی ہے۔ اس میں مفتی مہدی حسن وہابی دیوبندی سے اس نے ایک سوال کے جواب میں عبارت نقل کی۔ مہدی حسن یہ کہتا ہے کہ اس عبارت سے اللہ تعالیٰ کے علم پر کاری ضرب آتی ہے، اور جس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جہل لازم آتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اس طرح کے امور کا عقیدہ رکھنا، آپ کا مفتی مہدی حسن کہتا ہے یہ لزوم کفر ہے، کھلا ہوا کفر ہے، اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کے مولویوں نے اسی عبارت کو گستاخی قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کے علم پر کاری ضرب قرار دیا، اور آپ اس عبارت کا دفاع کر رہے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے آپ کو، یہ تعویلیں آپ کی نہیں چلیں گی۔ آپ اپنے اکابر کی کتب کو پڑھیں، ہمارے اوپر الزام خیانت کا بعد میں لگائیں۔